अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची पहुंचे, तकरीब से ख़िताब किया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह भी उसमें मौजूद थे और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक दावत दी है सिंध हुकूमत को कि सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सिंध की तरक्की के लिए काम किया जाए। दूसरी जानिब कुछ अहम शख्सियात ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। गोया ये दावत सिर्फ विफाक में जब PTI की हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की उस हद तक की है, या आगे भी पीपल्स पार्टी और PTI किसी मकाम पे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और सिंध की तरक्की के लिए अब ये जो वफाकी हुकूमत के अज़ाइम हैं ये कैसे सच साबित होंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नून लीग 20 दोराहे है, नज़रियात की जंग है, बयानियों की जंग है, अगली जो जानशीनी है नून लीग की उसकी जंग है। इसमें कामयाब कौन होगा, लेकिन जो क़यादत के इख्तलाफात हैं अब उनका इदराक भी, उनकी तस्दीक भी खुलकर सामने आ रही है। इस पर भी डिटेल बात करेंगे और इस इख्तलाफ की वजह से कमज़ोर अपोजिशन साबित हुई है नून लीग, इस पर भी मुफस्सल आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। चेयरमैन नैब के तकर्रुर का मामला भी है। इरशाद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की बात झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। अब तस्दीक तो इसकी हो गई है, लेकिन ये किस नौइयत के झगड़े हैं? एक दो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए। ये जो कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए हैं, इससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये लगा है कि अगले इलेक्शन में हमें एक ऐसा माहौल मिल रहा है जिसकी वजह से हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। अब हमें अपने बलबूते पर, अपनी जद्दोजहद के ज़रिए, अपने नैरेटिव के ज़रिए अवाम तक पहुंचना है और हमें किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं होगा। आप हमारे ही प्रोग्राम में जनाब राना तनवीर साहब कह चुके हैं कि इसमें कोई मुदाखलत नहीं हुई। कल शहबाज शरीफ साहब ने पिंडी में कहा कि बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए और अगले भी ऐसे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो चाहते थे शहबाज शरीफ साहब, वो शायद उनका ख्याल ये है कि उनको दस्तयाब है और वो अगले इलेक्शन में भी यही सूरत हाल होगी। जब ये सूरत है तो इसका मतलब है कि पंजाब चूँकि उनके अभी तक हाथ में है, बुज़दार साहब की हुक्मरानी है या और जो मामलात हैं, टीम की बार बार तब्दीली, ना महंगाई पर काबू पाया जा सका, ना बेरोज़गारी कम की जा सकी और ना ही गुड गवर्नेंस जो है वो मुयस्सर है। तो उसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि शायद हमें इक़्तिदार दोबारा मिल सकता है। मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन उनको उम्मीद एक पैदा हुई। जब ये उम्मीद पैदा हुई तो फिर लड़ाई शुरू हो गई इस बात की कि फिर लीड कौन करेगा मुस्लिम लीग को, और अगर हमें इक़्तिदार मिलता है, चलो पूरे मुल्क में ना सही पंजाब में ही मिलता है, तो फिर उसको लीड कौन करेगा। अब लड़ाई जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की नहीं है, लड़ाई है मरीम नवाज़ की और हमज़ा शहबाज की। और आपको पता है कि जब बड़े बच्चे जवान हो जाते हैं और वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने लगते हैं तो फिर बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी मजबूर कर दिया जाता है। और इस वक्त ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि मरीम अमलन नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मरीम नवाज़ जो हैं एक बयानिए को लीड कर रही हैं। असल लड़ाई जानशीनी की, जानशीनी की लड़ाई है। तो वो अब रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। पहले जो बातें चिलमन के पीछे होती थी, दरूने पर्दा होती थी, घर में होती थी या पार्टी मीटिंग्स में होती थी, अब खुलकर होने लगी हैं और बड़ी मीटिंग्स में होने लगी। अब साहिवाल के जो वर्कर्स हैं या टिकट होल्डर्स हैं उनके सामने मरीम साहिबा ये कह रही हैं कि मेरे और हमज़ा के दरमियान इख्तलाफ है। शहबाज शरीफ साहब पिंडी में और ख्वाजा आसिफ साहब भी कन्वेंशन में या तकरीब में ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इख्तलाफात जो हम लोग जब बात करते थे तो उसको एक कहा जाता है नवाज शरीफ अपना जानशीन खुद क्यों मुकर्रर नहीं कर देते? नहीं, अमलन वो जानशीन मुकर्रर कर चुके हैं। ये लड़ाई उस वक्त शुरू हो गई थी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान जद्दा के सुरूर पैलेस में बैठा था। उस वक्त एक तजवीज़ आई परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से कि जनाब आप पार्टी हवाले करें शहबाज शरीफ साहब के और आप फिर जद्दा से बाहर भी जा सकते हैं, सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा, मरहूम मजीद निज़ामी साहब वो ऑफ़र लेकर गए थे कि आप फिर अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, आप बर्गर खाएं, हमें कोई कंसर्न नहीं होगा और पार्टी शहबाज।
اس وقت گھر میں جب یہ بات ہوئی تو پھر بیگم کلثوم نواز صاحب، مجید نظامی صاحب کے بقول کہنا یہ تھا کہ کاروبار پہلے ہی ہمارا پاکستان میں نہیں ہے، یعنی حسن حسین تو کاروبار یہاں نہیں کر رہے تھے، حمزہ صاحب کے پاس یہ سارا کاروبار تھا، تو اب سیاست بھی اس خاندان کے حوالے کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مریم نواز صاحبہ کو لانچ کرنے والی جو تھیں نواز شریف صاحب نے کیا، لیکن مشورہ کلثوم نواز صاحبہ کا تھا، اور یہ میاں شریف صاحب کے بعد ہوا، کیونکہ میاں شریف صاحب جو تھے وہ خواتین کی سیاست میں نہیں تھے۔ تو اب جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ، جانشینی کی جنگ بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جانشینی کی جنگ میں، اقتدار کی جنگ میں پھر رشتے اہمیت نہیں رکھتے۔ جی بالکل، یہ تاریخ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، لیکن ارشاد صاحب اس جانشینی کی جنگ میں جو دوسری ٹیئر کی قیادت ہے، جن میں خواجہ آصف ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، پھر خمیازہ تو ان سب نے بھگتا ہے جانشینی کی جنگ میں۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ابھی سکپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنگ کیا شکل اختیار کر سکتی؟ دیکھیں، اگر یہ نیریٹو آگے بڑھتا ہے تو الیکٹیبل تو ہوں گے شہباز شریف صاحب کے پاس، ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں نا کہ جو نمایاں لوگ ہیں سوائے شاہد خاقان عباسی صاحب کے، یا جو ہیں جاوید لطیف صاحب ہیں، یا کسی نہ کسی حد تک احسن اقبال صاحب کو کہہ لیں، وہ مریم کے ساتھ ہیں۔ پرویز رشید صاحب ہیں، یا ہمارے دوست عرفان صدیقی صاحب ہیں، یا یہ الیکٹیبلز نہیں ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، یہ الیکٹیبلز نہیں ہیں، تو وہ نہیں ہے نا۔ جن لوگوں نے الیکشن میں جانا ہے، جن لوگوں نے عوام کو فیس کرنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ایسا بیانیہ دیں جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ لگے کہ ہمیں اقتدار نہیں مل سکتا، یا ہم اقتدار کے خواہش مند نہیں ہیں، تو وہ ہمیں ووٹ کیوں دیں گے، وہ ہمیں سپورٹ کیوں کریں الیکٹیبلز گے؟ شہباز شریف کے ہاتھ میں، ووٹ تو نواز شریف کا ہے۔ دیکھیں، پارٹی کا ووٹ بھی اس وقت مجسم ہوتا ہے، تجسیم کرتا ہے کہ پاکستان میں پارٹیز اتنی مضبوط نہیں ہے، یا نظریے کا ووٹ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ اس کی بیس پہ اقتدار حاصل کر سکیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر جو پیپلز پارٹی جیسے مضبوط ترین پارٹی کے ساتھ ہوا وہ نہ ہوتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور جو کمپرومائزز عمران خان کو کرنے پڑ رہے ہیں وہ بھی نہ کرنے پڑتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے الیکٹیبلز کا ایک کردار ہے، جب تک پارٹیاں مضبوط نہیں ہوتی اس وقت تک یہ رہے گا۔ اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر کان ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اعتزاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اعتزاز صاحب، یہ نون لیگ میں جو چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ نظریے کی ہے، بیانیے کی ہے، یا جانشینی کی ہے؟ یا یہ ایک مل جل کے ایک بیانیہ بنایا گیا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ والا؟ ارشاد صاحب، جہاں تک گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے، اور یہ کرتے ہیں دونوں بھائی، اس معاملے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہر کسی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ایک برقعے میں جا کے آرمی چیف کو مل رہا ہے، اور دوسرا آرمی چیف کے خلاف اقدامات لے رہا ہے، تو یہ تو ان کی سرشت ہے۔ لیکن اگر یہ آج کے بیانیہ، آج کے موقف پہ دونوں جو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب یہ یقیناً وراثت کی جنگ ہے، اور یہ ان دونوں کی آپس میں پاور گیم ہے کہ کون سروائیو کرتا ہے۔ اس میں سروائیول کی جنگ ہے، اب سروائیول پارٹی کی نہیں، سروائیول سارے گروپ کی نہیں، سروائیول کسی ایک موقف، جس کو یہ بیانیہ کہہ دیتے ہیں، ہوتا موقف ہے، یہ کسی موقف کی نہیں، سروائیول دونوں بھائیوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ہٹ کے سیاست ہے۔ ان میں کوئی ایسی بھائی چارے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سیاست ان کی پہلے بھی رہی ہے، آپ دیکھیں ان کے بڑے تھے بزرگ جناب میاں محمد شریف مرحوم، جو والد محترم، ان کے 7 بھائی تھے ارشاد صاحب، 7 بھائی تھے جن نے اتفاق گروپ بنایا تھا، اور اتنا اتفاق واقعتاً ان میں پہلے تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک قسم کی
مرغی پک رہی ہے ایک گھر میں تو 7 گھروں میں وہی پکے گی. جی ہاں اور یہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا. جی لیکن آج باقی 6 بھائیوں کو کسی کو ان کا نام بھی یاد ہے سوائے میاں محمد شریف صاحب جی. کے مرحوم کے. وہ سارے انہوں نے اپنے بھتیجوں سے اپنے بھائیوں سے جس طرح نواز شریف کی پہلی وزارت عظمیٰ کے دوران ملیں کھینچی ہیں اور پولیس میں تھانوں میں 7 تھانوں میں پرچے کرا کے مختلف ہر ایک کو اپنے بھتیجوں کو اٹھا کے اپنا ان کا جو داماد تھا یوسف عزیز اس کی جتنی پٹائی ہوئی. تو یہ اب پاور گیم میں ہے اور پاور گیم میں بھی یہ پراپرٹی گیم بنے گی. اعتزاز صاحب یہ سیاسی طور پر جو نیریٹو ایک ہے شہباز شریف صاحب کا ایک مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کا ہے تو آپ کے خیال میں پارلیمانی حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے سیاسی حوالے سے کون سا نیریٹو مضبوط ہے جس کی وجہ سے اگلے الیکشن میں یہ جائیں گے؟ اگلے الیکشن تک تو خبر نہیں ان کا کیا موقف ہوتا ہے کیونکہ ان کا موقف مریم بی بی کے ہر دوسرے بیان سے میں تبدیل ہو گیا ہوتا ہے. اسی کے صرف اگر بیانات آپ لے لیں تو حتمی حد تک ایک بیان کو جب لے جاتی ہیں 15-20 دن مہینے تک تو اس کے بعد وہ حتمی حد تک وہ دوسری طرف سے چلی جاتی ہیں. حتمی حد تک ایک طرف چلی جاتی ہیں پھر حتمی حد تک دوسری طرف چلی جاتی ہیں. کہتی ہیں میری جائیداد ہی کوئی نہیں نہ یہاں نہ پاکستان میں نہ باہر. پھر وہ ان کے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ایکڑ کی جائیداد کی ایک جائیداد کی وہ دے رہی ہوتی ہیں تفصیل انکوائری وغیرہ میں. اور کبھی وہ ہوتا ہے کہ آر یا پار. اب کب سے آر یا پار ہوا ہوا ہے؟ دسمبر 6 کو انہوں نے کہا تھا کہ آر یا پار. کہا تھا کہ 13 دسمبر کو جو دسمبر 6 کو فرمایا تھا کہ 13 دسمبر کو آر یا پار. اب بھی لیکن اعتزاز صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ہم سے الگ نہ ہوتی یا پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دیتی تو آر یا پار ہو جانا تھا. وہ تو مل گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پی ٹی آئی بالا سمجھوتے کرتی رہی پیپلز پارٹی. یہ ان کا کلیدی الزام. یہ ان کا وہ نہیں وہ کبھی اس دلیل پہ گرتے ہیں کبھی دوسرے دلیل پہ گرتے ہیں. اپنی تلواروں پہ وہ گر رہے ہیں اور اس کا کوئی علاج کیا کر سکتا ہے آدمی. ان کو جو ہم نے مشورہ دیا بالآخر اسی پہ چلتے رہے بالآخر وہی کاربن. بالکل ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب قطع کلامی کی معافی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. جو چیئرمین نیب کے تقرر سے متعلق بات ہو رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کریں گے اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا یہ جو چیئرمین نیب کے تقرر کا معاملہ ہے اگر اس پر مشاورت نہیں کی جاتی تو پھر اس کے آفٹر میتھس کیا ہو جاتے ہیں؟ بغیر مشاورت کے تعیناتی ہو جاتی ہے. اور دوسرا محض الزامات کی بنیاد پر آپ اپوزیشن لیڈر کو ایک آئینی تقاضا جو پورا کرنا ہے اس میں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مختصراً یہ تو عرض کر دوں پہلے ہی کہ یہ معاملہ میرے خیال میں جا کے سپریم کورٹ میں ہی اس کا کوئی حل نکالا جائے گا یا نکلے گا. سپریم کورٹ نے بہت سارے ایسے معاملات میں اپنے اختیارات کو بڑھا بھی دیا ہے کیونکہ دیگر اداروں نے ان کو موقع دیا ہے ججوں کو کہ وہ اپنے اختیارات کو وسیع کر دیں زیادہ. یہ 1956 میں تو انہوں نے پوری الیکشن ہی ایک ججمنٹ کے ذریعے قومی الیکشن کروا دی تھی. اور بعد میں بھی یہ ویسے تو اصول ہے کہ سپریم کورٹ کسی کمی کو پر نہیں کر سکتا. آئین میں اگر کوئی الفاظ نہ ہو کوئی طریقہ کار نہ ہو تو سپریم کورٹ اس کے نہیں اس کی جگہ اپنا کوئی بنایا ہوا فارمولہ دے سکتا. لیکن سپریم کورٹ نے کیا ہے ایسے
اور میرے خیال میں یہ معاملہ فائنلی جائے گا سپریم کورٹ پہ کے سامنے ہی کہ کیا ایک ایسا شخص جو کہ ایک ادارے کے روبرو اور کی نگاہ میں ملزم ہو، وہ اسی ادارے کے سربراہ کی تقرری کے عمل میں حصہ لے سکتا ہے کہ نہیں. یہ مختصر بات ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ نیب آرڈیننس کے تحت، نیب آرڈیننس کو آئینی عہدہ نہیں ہے نیب کے چیئرمین کا، یہ قانونی عہدہ ہے. نیب آرڈیننس ایک آرڈیننس ہے جو کہ یہ نہیں ہے کہ صدر یا کا عہدہ جس طرح صدر پاکستان کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے اور وزیر اعظم کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے، چیف منسٹر کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے. نیب کا عہدہ آئینی عہدہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے سپریم کورٹ زیادہ دباؤ یا محسوس نہیں کرے گی، زیادہ دقت محسوس نہیں کرے گی. اعتزاز صاحب، آج پرائم منسٹر نے وہاں سندھ میں، کراچی میں حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت کو دعوت دی کہ مل کر کراچی کے حوالے سے مل کر چلیں ترقی کے حوالے سے، مسائل کے حل کے لیے. تو یہ آفر پیپلز پارٹی کو قبول کرنی چاہیے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اس کا دائرہ وفاق تک بھی وسیع ہونا چاہیے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے میں تو ارشاد صاحب، دنیا جو جہاں پہنچی ہوئی ہے اور پہنچ رہی ہے وہ اب پاکستان کے اندرونی مسائل ٹرک کی بتی کی طرح آپ کو نظر آئیں گے. اچھا. کہ وہ ایک جہانگیر ترین کدھر جا رہا ہے، کس کے گھر جا رہا ہے، کون اس کے مل رہا ہے، کون نہیں مل رہا. بزدار کو آج 4 MPA مل گئے آ کے، عمران خان کے ساتھ غوث علی شاہ اور ظفر علی شاہ ساتھ مل گئے، کوئی چھوڑ گیا کوئی مل گیا. پاکستان کے سامنے جو خطرات ہیں وہ پاکستان سے باہر، وسیع تر اور باہر، اور اس خطے سے ابھرنے والے خطرات ہیں جن پہ پاکستان کا براہ راست کوئی کنٹرول بھی نہیں، نہ ہونا چاہیے. افغانستان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے پاکستان کا، لیکن وہاں سے جو ابھرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جو موجیں اور طوفان ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں ایک حکومت بن بھی گئی ہے اور نہیں بھی ہے، حکومت کے اختیارات بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، بہت ساری، مطلب ہے اس میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب جماعتوں کو اپنے جماعتی پوزیشنز کو چھوڑ کے اور ذرا ہٹ کے تھوڑی سی لچک اس میں لا کے اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس میں پاکستان مستحکم ہو، اور پاکستان میں جس میں کوئی مطلب ہے اختلاف رائے اور کو کم سے کم کیا جا سکے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اختلاف رائے نہیں ہوتا، ایک دشمنی ہو جاتی ہے ہر چیز میں. جی بالکل ٹھیک، وہ نہ بننے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، بریک سے پہلے اعتزاز صاحب نے ایک بات تو کلیئر کر دی ہے کہ چیئرمین نیب کا جو عہدہ ہے یہ آئینی عہدہ نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جب یہ آئینی عہدہ نہیں ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم کا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کرنا بھی کوئی تقاضا نہیں ہے. پھر یہ بہرحال اعتزاز احسن صاحب بڑے قانون دان ہیں، ان کی ایک رائے ہے اور امپورٹنٹ بات ہے. ایک نیا دروازہ انہوں نے کھول دیا ہے. وہ کہنا یہ چاہتے تھے یا انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر وزیر اعظم تقرر کر دیتے ہیں تو بھی یہ سپریم کورٹ میں چیلنج اگر ہوگا تو وہاں فیصلہ ہوگا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. یا اگر وہ تقرر سے پہلے مشورہ کیے بغیر
شہباز شریف صاحب کے خود چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ جی ہم کیا کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک ملزم ہے نیب کا، ہم اس سے کیوں پوچھیں کہ جناب ایک ملزم سے کہ جی آپ کا تفتیش کار کون ہونا چاہیے، تفتیشی افسر کون ہونا چاہیے، تو وہ بھی سپریم کورٹ رائے دے سکتا ہے جی۔ تو میرا خیال ہے اس پہ باقی قانونی ماہرین کی کیا رائے ہوگی، کیونکہ اب تک تو ایک گھسی پٹی لکیر چل رہی ہے کہ جناب اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں اس معاملے پہ جو حکومت کی سائڈ ہے، لیکن چونکہ اعتزاز صاحب کے بقول یہ آئینی عہدہ نہیں ہے اور آئینی ضرورت نہیں ہے، آئینی پابندی نہیں ہے، تو پھر تو میرے خیال ہے بالکل ٹھیک، آئینی پابندی اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایک وہ اور بحث چھڑے گی کہ پارلیمانی روایت ہے۔ اور علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینیٹر علی ظفر صاحب پاکستان انصاف سے قانون دان ہیں۔ علی ظفر صاحب، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کا عہدہ آئینی عہدہ نہیں ہے، قانونی ہے، تو کیا اس کے لیے جو مشاورت کی ایک بات کی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے، وہ بھی ضروری نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ؟ جی دیکھیں، بالکل درست فرما رہے ہیں اعتزاز صاحب کہ آئینی عہدہ نہیں، قانونی عہدہ ہے، لیکن فی الحال جو قانون موجود ہے اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اپوائنٹمنٹ کریں گے نیب کے چیئرمین کی تو مشاورت سے کریں گے، یعنی کنسلٹیشن ہوگی پرائم منسٹر صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن میں۔ یہ ضرور ہے کہ اس قانون میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے عام قانون کی طرح، اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فی الحال جب تک ترمیم نہیں ہوتی اس قانون میں، قانون بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے کہ دونوں کی مشاورت کی ضرورت ہے۔ ارشاد صاحب، اب خیر یہ ایک ٹیکنیکل بات آ گئی ہے، لیکن جس طرح یہ بتا رہے ہیں عہدہ قانونی ہے، مشاورت کے لیے پابند ہیں، اب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، مفادات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے، لیکن الزام تو ارشاد صاحب الزام تو سبھی پہ ہیں، مطلب میجورٹی پہ الزام ہے، سبھی سے مراد، اب اس کو تو کرائیٹیریا نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیں فرق یہ ہے کہ الزام نہیں ہے، ان کے حوالے سے باقاعدہ ایک تو ریفرنس داخل ہو چکے ہیں اور باقاعدہ عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ باقی کی جو بات ہے، مثال کے طور پر اس دن نیر بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ الزام تو جناب عمران خان صاحب پہ بھی ہے، معلم جبہ والا ایک دو ذکر کر رہے تھے، لیکن ان کا کیس عدالت میں نہیں ہے، وہ ایک ایشو ہے جو نیب میں زیر بحث ہے، نیب سے باہر اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ عدالتوں میں کیسز ہیں، اس لیے پوائنٹ تو ایک بنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے یا عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، یہ قانونی ماہرین کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک لاجک موجود ہے اس کے اندر، اس کو ٹھیک ہے، یہ سیاست سے ہٹ کر ایک لاجک ہے اس کے اندر کہ ایک آدمی جس کے مقدمات زیر سماعت ہیں، نیب باقاعدہ پیش ہو رہی ہے اس کے خلاف، اس کے پراسیکیوٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں کیس کی، انہی سے پوچھا جائے کہ جناب والا آپ کو کون سا چیئرمین۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری تکنیکی اور قانونی باتیں ہیں جو سمجھ آ رہی ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں۔ حکومت جو اعلان کر رہی ہے اگر اسی طرح اس کو لے کے چلتی ہے تو نیا کوئی سیاسی باکس، پنڈورا باکس نہیں کھول جائے گا؟ علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علی ظفر صاحب، ارشاد صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس تناظر میں کیا ایڈوائز کیا ہے حکومت کو؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے مشاورت کا، اگر قانون یہی رہتا ہے تو مشاورت کرنا ضروری ہے، جس طرح میں نے فرمایا، اور اگر اس کے بغیر اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ غیر قانونی قرار دے دی جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مشاورت کا جو پروگرام ہے یا جو پروسیس ہے، اس میں مجھے چونکہ اس قسم کا ماحول جس طرح چل رہا ہے کامیابی نہیں نظر آتی، یا کم از کم تاخیر ضرور ہوگی، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیب چیئرمین نہ ہو تو پھر نیب کا سارا کام رک جاتا ہے۔ یہ نیب کے قانون میں ایک اور خامی ہے کہ نیب چیئرمین کے بغیر کوئی وائس چیئرمین کی پروسیس نہیں ہے، اس لیے وہ کام رک جاتا ہے۔ اس گیپ کو کم از کم ختم کرنے کے لیے کہ جب تک یہ کنسلٹیشن کا پروسیس پورا نہیں ہوتا، قانون سازی کی ضرورت پڑے گی تاکہ جو کنٹینیویشن ہے ایگزسٹنگ نیب چیئرمین کی وہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑی تو پھر وہ آبویسلی پارلیمنٹ میں معاملہ جائے گا، اور وہ پارلیمنٹ پھر اگر قانون بناتا ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اس قانون میں جو پارلیمنٹ بنا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کے جو ٹینیور ہے اس میں توسیع کر دیا، اس میں انکریز کر دیا جائے اس کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مشاورت کسی طرح نہیں ہوتی کامیاب
تو پھر کس طرح کا پروسیس ہوگا, کون اس کو پھر اپوائنٹمنٹ کو کنفرم کرے گا. مثلا وہ پارلیمنٹ میں جائے گا, پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے گا, کیونکہ ابھی نیب قانون میں اس قسم کی کوئی شک نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ وہ بھی ترمیم کی جائے کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن اور پرائم منسٹر نہیں مشاورت سے کر سکتے فیصلہ کہ کس کو کرنا ہے, تو پھر کسی پارلیمنٹری کمیٹی یا پارلیمنٹ کو یا جوائنٹ ہاؤس کو جا کے یہ معاملہ بھیجا جائے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں. علی ظفر صاحب, اس قسم کی ترمیم مجھے لگتا ہے ضروری ہو. علی ظفر صاحب, سپریم کورٹ کا بھی اعتراض آپ دکھا گئے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے اور وہاں سے فیصلہ لیا جا سکتا ہے, تو کیا حکومت کوئی ریفرنس بھیج سکتی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں میری نظر میں جی سپریم کورٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کسی طرح قانون کے ذریعے یا فیصلے کے ذریعے اپوائنٹمنٹ, نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا کسی طرح وہ حصے دار ہو جائیں جی. تو پھر کل کو جتنے نیب کے کیسز آنے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, وہ پھر ایک طرح سپریم کورٹ لگے گا جس طرح کہ چونکہ انہی کا اپوائنٹی ہے تو بائس کا ایک وہ ہو جاتا ہے ایک طرح سے اندیشہ. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں سپریم کورٹ کو بالکل نہیں جانا چاہیے, نہ حکومت کو ڈالنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کو اس قسم کے مسئلے پہ. یہ فیصلہ بیٹھ کے پولیٹیکل سائڈ پہ ہی ریزالو ہونا ہے, اس کو الٹیمیٹلی پارلیمنٹ میں ہی ریزالو ہونا ہے, وہاں ہی سلوشن اس کا حل ڈھونڈا جائے گا. اس میں سپریم کورٹ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں. سپریم کورٹ کا تو کام ہے کہ نیب کے کیسز جو ہیں ان کو سن کے فیصلہ کرے, انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہ کون سا کیا نیب صحیح ہے یا جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے وہ صحیح ہے, اور پھر اس کے اوپر ایکویٹل یا کنوکشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے. علی ظفر صاحب, وہ پروسیس میں ہو جائے. جی علی ظفر صاحب, اس وقت جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی کی کیفیت ہے, اپوزیشن تو میرا نہیں خیال کہ قانون سازی میں کوئی معاونت کرے گی, تعاون کرے گی, تو پھر حکومت یہ یک طرفہ قانون سازی کرے گی اپوزیشن کی مرضی کے بغیر, اور وہ کیا مناسب ہوگا؟ پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے, جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ برداشت کی اور مکالمے کی ایک روایت پیدا کرنی چاہیے ہمیں. تو سب سے پہلے تو یہی کوشش ہوگی کہ مشاورت سے یہ قانون بنایا جائے, کیونکہ یہ قانون سب پہ لاگو ہوگا فیوچر میں, مستقبل میں. لیکن اگر یہ نہیں ہو سکا, اگر مشاورت نہ کامیاب, وہاں بھی اس لیول پہ بھی کامیاب نہ ہو سکی, تو پھر اس کا آئینی طریقہ ایک ہی ہے کہ پارلیمنٹ پھر میجورٹی سے فیصلہ کرتا ہے, اور میجورٹی جس کے پاس بھی ہوگی یا جو ایم این ایز اور سینیٹرز جو فیصلہ کریں گے وہ پھر اسی طرح قانون سازی ہوگی. اس میں بھی ڈیبیٹ کی گنجائش ہے, اس میں بھی سمجھوتے کی گنجائش ہے, اس میں بھی کنسنسس کی گنجائش ہے, اور وہ کبھی روکنی نہیں چاہیے کنسنسس کی گنجائش. اس کو ہمیشہ کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے اس پروسیس کو, کیونکہ بہتر سب سے یہی ہوتا ہے اگر اس قسم کا قانون کنسنسس سے ہو. لیکن جس طرح میں نے کہا, اگر نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرے گا. یہی آئین نے ایک سلوشن, ایک حل ہمیں بتایا گیا. علی ظفر صاحب, یہ آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ اگر چیئرمین کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر سارا پروسیس رک جائے گا, نئے مقدمات, نئے ریفرنس نہیں ہو سکیں گے. کیا حکومت کی نیت یہ تو نہیں کہ یہ پروسیس ہی رک جائے تاکہ ان کے اپنے جو مقدمات چل رہے ہیں یا ریفرنسز ہیں یا پائپ لائن میں جو کچھ ہے وہ ٹھپ ہو جائے؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ موجود؟ نہیں, یہ تو بالکل اس کے بالکل برعکس ہے, بالکل اپوزٹ ہے. سوچ یہی ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلنا چاہیے, اور چونکہ اس وقت کرنٹ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو ساری تفصیلات کا پتہ ہے, انہوں نے ہی یہ سارے کیسز انیشیٹ کیے ہیں, تو ایک بہت بڑا ایک آرگومنٹ ہے, ایک بحث ہے کہ انہی کو ان کا ہی ٹینیور رہنا چاہیے تاکہ وہ کیسز جو ہیں جو چل رہے ہیں وہ اپنے اختتام تک پہنچ سکیں. جو حکومت کا تو مقصد یہ ہے, ان کا تو مینڈیٹ ہی یہ ہے, اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب بار بار اس چیز کو ہر فورم پہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے. اور چونکہ سارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ نیب کے چیئرمین سے اس کا تعلق ہے, اس لیے حکومت تو چاہے گی کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہو, اور اگر یہی کنٹینیو کریں تو یہ ایک آرگومنٹ بالکل بجا ہے کہ انہی کو کنٹینیو کیا جائے. لیکن اگر یہ نہیں کسی وجہ سے
وہ بات بنتی ان کو کنٹینیوشن کرنے کی, تو پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے, اور وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر کوئی سسٹم ایسا بنایا جائے کہ وہ پارلیمنٹ میں پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس کو بنانا ہے. لیکن ان دا مین ٹائم جب یہ سارا معاملات چل رہے ہیں, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, پروسیس نیب کا رکنا نہیں چاہیے. علی ظفر صاحب, یہ جو بامقصد مشاورت کے ساتھ چیئرمین کا تقرر اس لیے رکھا گیا تھا کہ حکومت اپوزیشن کا ایک مشترکہ جو ہے یا متفقہ چیئرمین ہو, اور کسی فریق کو یہ نہ ہو کہ نیب کو یا چیئرمین کو ایک ہتھیار کے طور پر, آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کسی سیاسی انتقام کی خاطر. تو اب اگر یک طرفہ قانون سازی ہوتی ہے تو پھر, اور یہی چیئرمین رہتے تو پھر تو وہ مقصد ختم ہو جائے گا. جی بریف کمنٹ کیجیے گا علی صاحب, بریف کمنٹ, ٹائم بہت کم ہے. جی دیکھیں, بالکل تاریخ یہی کہتی ہے کہ جس وجہ سے یہ لے کے آئے تھے ایگریمنٹ, آپ کو تاریخ یاد ہوگی کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو نیب چیئرمین کو استعمال کرتے تھے بڑا اوپنلی پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف, اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر نیب کے چیئرمین کو استعمال کیا پی ایم ایل این کے خلاف. تو یہ اس سارے جو تنازع تھا, اور جس میں نیب چیئرمین کو ایک طرح ان کے پروسیس کو, ان کی پوسٹ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے.